बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने बड़े फैसले कर लिए बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर, और उसके बाद पीटीआई जो है काफ़ी मुश्किल में आने वाली है और वो उनकी सियासी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। मैं इस बारे में आपको आगाही देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि श्री मज़ारी साहबा हैं जो कि इंसानी हकूक़ की वज़ीर थी और पीटीआई की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की लीडर हैं। वो हर बात के ऊपर जो है ट्वीट खड़का देती हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं हर इशू के ऊपर जो इमरान खान से रिलेटेड हो या उनकी सियासत है, जो भी वो उनका अपना एक नुक्ता नज़र है उनको रखने का हक हासिल है। लेकिन एक चीज़ का इंकशाफ हुआ है उनके बारे में, बल्कि असल में उनके बारे में कम हुआ है, उनके वड्डियां के बारे में ज़्यादा हुआ है। वैसे जितने जगीरदार घराने हैं ना, इन्हें सारे की कहानी जिदी फॉलो ना उत्थे जाके उंजदी निकलेगी, मगर चूँकि श्री मज़ारी साहबा ने इस मामले में खुद एक रोल प्ले किया है, इसलिए मैं उनका तज़किरा कर रहा हूँ। मतलब उनके बुज़ुर्गों के साथ मेरा कोई फटा नहीं है, वो उस दौर की बात थी, उस दौर में जो उन्होंने किया। अब जावेद चौधरी साहब बड़े सीनियर एक कॉलम निगार हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा है जिसका मैं आपको लुबे लुबा बताने लगा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब लैंड रिफॉर्म्स हुई तो उन्होंने जगीरदारों से ज़मीनें ले ली एक ख़ास मिकदार में। आप जो है ना कुछ एकड़, पता नहीं 12.5 एकड़ बरानी और पता नहीं कोई इस तरह करके वो एक हद मुकर्रर की, उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते थे। तो ये जो इनके वालिद साहब थे, इनका नाम था सरदार आशिक महमूद खान मज़ारी। उनकी कोई ज़मीन थी जो कि वो ख़ुद तो डीजी खान के थे, लेकिन उनकी ज़मीन को 40,000 कनाल अराजी जो है वो मौजूद थी। मियाँ वाली के एक इलाका है मोज़ा कच्चा, वहाँ पर तो ओ पाए ना ज़मीन लुका ली उन्होंने। वो जो है ना मतलब उसकी फ़ाइलें वो पटवारी को बुला के तो वो जनाब उसको साइड पे कर दी। पटवारी ने वो फ़ाइलें जो हैं एक कासद के नाम कर दी, कासद को पकड़ा दी और कासद जो है लैके अपने हुजर च वड़ गया। वो फ़ाइलें नहीं लभियाँ पाइन, फिर मुद्दत गुजर गई, फ़ाइलें नहीं लभियाँ, लेकिन वो केस चलता रहा। ये जो होते हैं ना अपना केस, इस तरह की दरख्वास्तें होती हैं वो डाई डाउन नहीं होती, उनको आप उनकी पेस स्लो कर सकते हैं, आप उनको लटका सकते हैं। 50-50 साल केस चलते हैं, दीवानी मुकदमात हों या इस तरह की चीज़ें हों तो बंदे तो दीवाना कर छड़ दिए, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन ये है कि वो आप ये अगर समझेंगे वो बात ख़त्म हो गई है तो वो आपकी गलत फहमी है। ओ पाइन केस चलता रहा, रिड़ता रहा, खुड़ता रहा, फाइनली हुआ ये कि जनाब पीटीआई की हुकूमत आ गई 2018 में। अब पीटीआई की हुकूमत आ गई तो यहाँ पर शहजाद अकबर साहब जो कि अब भाग चुके हैं पाकिस्तान से। मैं भागने का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने बड़ियाँ बड़का मारियाँ सन कि मैं नहीं जाना किते, मैं इत्थे ही हाँ, लेकिन भाई ने ECL जूनागढ़ आया तो वो 2-2-11 हो गए ने। तो बहरहाल अगर वो वापस आ जाए तो फिर उन्होंने हिम्मत भी है और मैं समझूंगा कि मुझे अपने भागने वाले अल्फाज जो वो वापस ले लेने चाहिए। लेकिन चूँकि मैं पहले कहता रहा हूँ कि इन्हें नफ जाना है तो वो चले गए हैं, तो इसलिए मैं ये एक तंज़ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि वो शहजाद अकबर साहब जो थे उन्होंने DG एंटी करप्शन जिनके पास वो केस आया था, उनका नाम था गौहर नफीस साहब। ये टिच बटना जोड़ी ही सिपाही, ये गौहर नफीस साहब और शहजाद अकबर साहब, इनके कहने पर गौहर नफीस साहब ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि मैनू हासा आंदा है। और मतलब उनके खिलाफ अपनी इंक्वायरी चल रही थी। आपस की बात है, जो DG एंटी करप्शन लाया था ना इमरान खान की ईमानदार हुकूमत में, मैं उनकी मतलब जो यूथी है बड़े ईमानदारी का उनका जो है खड़े होके वो देते हैं ना लेक्चर उनके ऊपर। ये गौहर नफीस साहब उन अफसरान में से थे जिनका अब नैब के अंदर केस चल रहा था, उत्थे पाइन इंक्वायरी चल रही थी। बहरहाल शहजाद अकबर साहब ने उनको कहा श्री मज़ारी साहबा के कहने के ऊपर जावेद चौधरी साहब के मुताबिक कि जनाब इस फाइल नू ना किसी पासे ला दो, एनू लुका लुकू दो। वो जनाब फाइल जो है वो उन्होंने साइड पे कर दी। फिर वाक़या ये हुआ कि वक्त बदला और वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। वक्त बदला, शहजाद अकबर साहब नू कड़ता गया, इमरान खान ने अपने हत्थी मतलब लत कराती वो भाई साहब पारे हो गए और फिर गौहर नफीस साहब को भी छुट्टी हो गई। और उसके बाद हुआ ये कि जनाब वहाँ पर एक ऐसी शख्सियत आ गई DG एंटी करप्शन के तौर पर जिनका नाम राय मंजूर है। राय मंजूर की शोहरत बहुत अच्छी है, ईमानदार आदमी है। वो नौकरी तो मतलब घर बह जाता, लेकिन वो जो है ना मतलब कोई गलत काम नहीं करते, उनकी शोहरत यही है। तो वो कहते हैं जावेद चौधरी साहब के जनाब राय मंजूर साहब ने उस फाइल का पीछा किया और वो कासद जिसने जो पटवारी का रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ था उसकी डेथ हो गई भी थी। उन्होंने उस कासद के घर में
جا کے وہاں سے فائل برآمد کروا لی. اس کا بیٹا قاصد کا بیٹا جو ہے اب اس فائل کی نگرانی کر رہا تھا, وہ فائل کٹوا لی جس میں پتہ چل گیا کہ انہوں نے 40,000 کنال اراضی جو ہے ان کے نام تھی, انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا اور لینڈ ریفارمز جو بھٹو صاحب نے کی تھی اس کے خلاف تھی یہ سارا کام. اچھا اب وہ ظاہر ہے وہ جو زمین ہے 1974-75 دے زمین کتنی ہوئے گی سر, تو اج جو قیمتاں جڑیاں وہ کوڑیاں دے بھاوی اگر زمین سی تو سر وہ ارباں روپے دی خرباں روپے دی زمین ہو گئی. 40,000 کنال میرا تو حساب ہی مک جاتا, پتہ نہیں کنے بڑے ایکڑ یا مربے بنتے. میں تو یہ حساب نہیں لگا سکتا, تہاڈا کوئی حساب لگتا ہو تو دیکھ لینا. تو وہ جناب وہ انہوں نے فائل نکلوا لی اور لا کر جناب انہوں نے سامنے رکھ دی. اب شیریں مزاری صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ انہوں نے عثمان بزدار سے بات کی. عثمان بزدار صاحب اس کو وزیر اعلیٰ تھے. عثمان بزدار صاحب نے رائے منظور سے کہا کہ بھائی نے فائل پھر گوا دیو, تو انہوں نے کہا سر ہوں فائل نہیں گوائی سکتی, ہمارے پاس ثبوت آ گیا, بڑی مشکل سے آیا, ہم نے اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا, چاہے آپ جو مرضی کر لیں, آپ میرا تبادلہ ہی کر دیں, میرا خیال بہتر ہے, میں یہ نہیں ہو سکتا. اب جو جوید چودھری صاحب ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جب شیریں مزاری کا انہوں نے موقف لینے کے لیے بات کی تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ پرچہ پرچہ ہوا ہے پر یہ من اطلاع کوئی نہیں آئی. شیریں مزاری صاحبہ کی جو ایج ہے اس پر بھی جوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ کافی رولا ڈالا گیا, اور رولا ڈالنے کی وجہ یہ تھی مثلاً جو نادرہ ریکارڈ میں ہے وہ 6 جولائی 1951 کو پیدا ہوئی اور گوگل ریکارڈ کے مطابق وہ 26 اپریل 1966 کو پیدا ہوئی. اب یہ جناب جو لینڈ ریفارمز آئی تھی یہ 1974-75 میں 1975 میں آئی تھی. تو یہ وجہ جو 15 سال کا گیپ پایا گیا وہ اس لیے ڈالا گیا کہ جناب 11 سال کی بچی جڑی ہے وہ تو نہ ریکارڈ ادھر ادھر کر لگی, اس کو کیا پتا. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے شیریں مزاری صاحبہ نے اپنی خاندان کی جو ماضی کی کرپشن تھی, جو اس وقت کے قانون کے مطابق کرپشن تھی, جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی, اس کو سیٹل ڈاؤن کروانے کے لیے اور اس کیس کو دبانے کے لیے اپنا ایک رول پلے کیا. مجھے کافی ویسے حیرت ہوئی, میں شیریں مزاری صاحبہ کے سیاسی اختلاف جو نظریات ہیں ان سے اختلاف رکھتا ہوں, لیکن میرا نہیں خیال سی کہ مائی جڑی نا انجدی ہوئے گی. بٹ ہوں کی کریے, عمران خان دے اگے پیچھے جڑا پرنو وہی لال ہے, ہوں تو عمران خان آپ لال نکل آیا, انہیں من لیا کہ میں گھڑی بیچی سر, ٹھیک ہے, اور وہ اور بھی گلا منے گا فی الحال, لیکن جن کی منی ہے وہ تو چلو اسی گل کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے نا ان لوگوں کا ہے, اور باتیں ان سے سن لیں, مطلب وڈیاں گلاں کرن گے, ایمانداری کی باتیں, ریاست مدینہ کی باتیں, اور دوسروں کو چور ڈاکو کرپٹ پتہ نہیں جو منہ میں آئے گا کہتے چلے جائیں گے. اپنے کرتوت جو ہیں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اس سے میرا خیال ہے وہ کافی ہے. ویسے عمران خان کی گھڑی تو بعد تے پی ٹی آئی نو ایمانداری کی گل کم از کم نہیں کرنی چاہیے. بہر جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی میں اس کی طرف آنے لگا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی جو ملاقات ہوئی ہے اور ذرائع نے جو بات بتائی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جڑی نا مطلب باقاعدہ طور پہ کیا کہنا چاہیے, ان کو پولیٹیکلی ٹائٹ کرنے کے لیے انہوں نے 2 بڑے اہم فیصلے کر لیے ہیں. اور ان فیصلوں میں ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے نا اس کو پوائنٹ ریورس کیا جائے گا, اور انسانی ہاتھوں کے کام جو ہے نا وہ آئیں گے. بٹن دباؤ کام جڑا جتنے مرضی جڑا مرضی بہ گیا جن مرضی بٹن دبائی جائے کو پھڑ ہی نہ سکے وہ والا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جناب جو باہر ووٹنگ یعنی جو یوتھیا پروگرام یا جو باہر بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی جنہوں نے عمران دی بہت محبت چڑھی ہے, اور دوسرے بھی نون لیگ والے بھی ہے نے, پیپلز پارٹی والے بھی ہے نے, وہ سر ووٹ ضرور کاسٹ کر سکیں گے. ان کو ووٹ ڈالنے سے پہلے بھی کوئی نہیں روکتا تھا, وہ ووٹ ضرور کاسٹ کر سکیں گے لیکن پرانے طریقے کے تحت. وہ تو بہ کے بھائی نا ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے گا, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ چاہتے ضرور ہیں کہ جناب ان کو ووٹنگ رائٹ وہاں پر ہی مل جائے, لیکن اس کا طریقہ کار وہ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ای وی ایم مشین جو ہے نا یہ تھی عمران خان کی اصل وہ کیا کہنا چاہیے جو ان کی کامیابی کی کنجی تھی, وہ کنجی پائے وہ تالے سمیت انہوں نے توڑ دینی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ عمران خان جس بل بوتے کے اوپر کہ جناب ایسا کر کے جس طرح آر ٹی ایس بھالیا سی آج تک آر ٹی ایس کی کدی کوئی تحقیق تسی دیکھیے, تو ای وی ایم تو ظاہر ہے سیدھا ایک ایسا کام ہے جس کے اوپر کسی کی بھی کوئی مطلب پہنچ نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا وہ جو ہے نا اس کو ریورس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اور
دوسرا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ہے صدر کے مواخذے کا، کہ جناب صدر عارف علوی صاحب جو ہے نا ان کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اب مواخذہ کرنے کے لیے ظاہر ہے دونوں ایوانوں کا، یعنی قومی اسمبلی کا اور جو سینٹ ہے اس کے دونوں ارکانوں کی 2/3 اکثریت درکار ہے۔ وہ 2/3 اکثریت فی الحال نہیں گی، لہٰذا اس کا طریقہ کار کیا ڈھونڈا گیا؟ اس کا طریقہ کار یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا اپنا پی ٹی آئی کے استعفے آئے ہوئے، انہوں نے قانونی تقاضے پورے کر کے یا منظور کرو تو یا پھر نہیں دیں گے، آ جائیں گے۔ اب ماضی میں تو انہوں نے نہیں دیے تھے، 2014 میں آپ کو یاد ہوگا بڑے زور لا کے استعفے دیتے سن، 36 استعفے سے انہوں نے دے تو 36 جو کسی نے استعفیٰ نہیں دیتا سر، عمران خان سمیت کسی نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں بالکل ایز اٹ از نکلے گی کہ عمران خان سمیت کسی بندے نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ صرف ایک بندے نے استعفیٰ دیا تھا، جاوید ہاشمی صاحب ان کا نام ہے، اور وہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا عمران خان سے اختلاف کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج کو سیاست میں انوالو کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ الزامات انہوں نے لگائے تھے اسلام آباد پریس کلب کے اندر۔ صرف وہ تھے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیت کے آئے تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ عمران خان جنہوں نے استعفے دہائے سن، منہ تے مارے سن، گلاں کیتیاں جس طرح آپ ہوں گلاں کرتے ہیں اس طرح وہ بھی گلاں کرتے سن، وہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ یہ اس وقت تھے اپنا سردار ایاز صادق صاحب سپیکر تھے، اور وہ بلاندے سن کہ بہو جی آؤ ایک ایک کر کے آؤ، آئین وچ لکھیا ہوا آؤ ایک ایک کر کے آؤ، ہاتھ نال لکھے استعفے پھڑاؤ تے مینوں تصدیق کراؤ تے گھر جاؤ۔ تو وہ جناب نہیں سن جاندے، اور اگر کوئی چلا جاتا تھا، شاہ ملک قریشی صاحب وفد کی صورت میں 2 دفعہ گئے تھے تو انہوں نے جا کے یہی کیا سی کہ سردار جی کی کرتے پے عمران خان تے بیوقوف جا کریکٹر انہیں سائڈ تے رکھ چھڈو، نال تکنا کوئی نہ۔ آپ یقین کریں کہ وہ جتنی ان کی تنخواہیں بنتی تھیں، جتنی تنخواہیں بنتی تھی ان کی، انہوں نے ساری کی ساری تنخواہیں وصول کی تھی۔ عمران خان سمیت سب نے تمام پرکس اینڈ پریولیجز انہوں نے حاصل کیے تھے، سب نے ریکارڈ میں موجود ہے، سب کچھ وصول کیا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے کہے طرح جانا، ان کے کردار کو ذرا نوٹ کرے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے ڈی سیل کر لی جناب استعفے۔ انہوں نے کہا لے آؤ نا ذرا استعفے، 123 جانے دے 125 جانے دے آئے نا، یہ قانون کے مطابق میں کروں گا۔ اور قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے استعفیٰ دیا ہو، ایک بات خود لکھا ہوا استعفیٰ ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جناب آپ کو ایک ایک کر کے بلایا جائے گا، اور آپ اسپیکر جو ہے وہ ان کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ اس بندے نے استعفیٰ دیا ہے، کسی دباؤ کے تحت نہیں دیا، کسی مجبوری کے تحت نہیں دے رہا، انہوں کسی نے گن پوائنٹ سے نہیں کیا ہے کہ استعفیٰ دے۔ یہ شک رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ شک رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، انہوں نے قوانین جو ہیں بنانے ہوتے ہیں جس سے پوری سوسائٹی نے متاثر ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ نہ ہوگا کوئی بندہ، کوئی ایک گروپ اٹھ کے ان کے وہ بلیک میل کر رہا ہو، کسی بات پر ان پر دباؤ ڈال رہا ہو، تو وہ جناب جسے کلہ ملے گا اسپیکر وہ دس دے گا کہ یار فلانا مسئلہ ہے، وہ اے مسئلے دی وجہ تو میں استعفیٰ دے رہا، تو اسپیکر صاحب پھر اس چیز کو کہیں لٹکو دیں گے، تو گل اسپیکر تو رہے گی، وہ بندہ بھی کہہ سکے گا یار میں تو دیتا۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار سے ایک بفر زون جو ہے نا وہ قائم کیا گیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس کو بلاؤں، ایک ایک کو بلاؤں گا، اور 125 بندے نے، تو 125 بندے بلا کے پوچھا جائے گا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان میں سے 42 ارکان ایسے ہیں جو پائے نے پہلے کہہ چکے کہ اسی کوئی نہیں دیتے استعفے۔ اب جب تک وہ نہیں وہاں پر جائیں گے اقرار کرنے کے لیے، تب تک تو سر ان کے استعفے تو کر دیں گے سائڈ پہ، باقی جڑے رہ جائیں گے وہاں پر جناب ضمنی انتخاب ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر ان کا ضمنی انتخاب ہوگا تو پھر کیا پی ٹی اس انتخاب میں جائے گی؟ اگر پی ٹی اس انتخاب میں جائے گی تو لوگ پوچھیں گے کہ بہو جی پہلے کل ہی چھڈیا سی، تسی تے اینے بڑے سے ہوں تو جیت کے تھوڑا جانا، ہوں کل ہی چھڈیا جائے۔ تو یہ ایک نئی جو ہے نا مطلب عمران خان کے لیے ایک سیاسی مسائل وہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب اس دوران میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر کوئی کیس نہیں ہوگا، ان کی نااہلی نہیں ہوگی، ان کا یہ پاپولر بیانیہ جو ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، تو سیاسی حالات دوسرے پاسے بھی سیاستدان ہی آنے پائے نا، دوسرے پاسے کوئی مطلب ہے کہ وہ کوئی کیا کہنا چاہیے شہر دے وچ ریڑھی لانے والے لوگ نہیں، یہ وہ بھی سیاست ہی کر رہے ہیں ایک مدت تو وہ پھر اس کا توڑ بھی نکالیں گے، اور عمران خان کی پاپولیرٹی اس وقت اس طرح سے نہیں رہ سکے گی، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ تو عمران خان کو جو ہے نا کیسوں کا سامنا یا نااہلی کا سامنا الیکشن کمیشن میں جو ہے اس کے حوالے سے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے،
ہے یہ پولیٹیکلی جو انہوں نے مطلب ہے کہ ڈز پان دی یا ڈنڈ انہوں نے ڈنڈ بیٹھ کے کڑھان دی یا کہنا چاہیے کہ انہوں نے وکھی دے کے رکھن دا طریقہ کار جو نکالا ہے بلاول صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے ایک بڑا کام کیتا انہوں نے. لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی پکچر باقی ہے میرے دوست. جڑا ہے نا اپنا مینار پاکستان والا جلسہ وہ 2011 کے جلسے سے 1/4 تھا, 1/4 یعنی 1/4 تھا. ٹھیک ہے, تو اتنے مطلب ایویں کاپی پیسٹ کر کے تصویریں لا کے نہ لاؤ. ایک تصویر میں نے بے نظیر بھٹو کے 1986 کے جلسے کی لگائی تھی ٹویٹر کے اوپر, تو وہ جو لوگ میرا ٹویٹر فالو کرتے ہیں وہاں سے دیکھ لیں, ورنہ زاہد حسین بڑا مشہور فوٹوگرافر ہے, انہوں نے تصویریں اتاری ہوئی, وہ دیکھ لے. تو یاد رکھو کہ لکھاں بندے اینے ہوندے جے, اے جڑے تسی کوئی چند سینکڑے یا چند ہزار بندے اکٹھے کر کے تو ان کو کہتے ہیں نا کہ اپنا یہ لاکھوں کا سمندر ہے, تو انج نہ کرو. اس وقت فوٹو شاپ بھی نہیں ہوتی تھی جبکہ وہ تصویر ہے. بہرحال میرے پاس یہ بڑی خبر تھی کہ نواز شریف نے اور بلاول نے بڑے فیصلے کر لیے ہیں, وہ میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہیں. آپ کو میری کسی بات پہ اعتراض ہو یا اتفاق ہو, دونوں صورتوں میں لکھ دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.